Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to discuss today's lesson, which is about faith and belief. And today is Monday, and the date is 13th of November. So we are going to discuss the topic of faith and belief for the Islamic Studies Monday uh, fall 2023. तो हम जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं अकायद इस्लाम, फेथ और बिलीफ के एतबार से हम इस पे बात करने जा रहे हैं। और इस हवाले से अगर हम इसको प्रीवियस जो हमारे लेसन्स चल रहे हैं, जो सबक हमारे चल रहे हैं, उससे अगर लिंक करें तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रीवियस सेशन में जो है वो हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, सही है, बुनियादी सिफात जो एक बिलीवर, एक मुस्लिम, एक मोमिन की होनी चाहिए, और उसको हमने स्लाइड के अंदर जो है वो डिवाइड किया था 5 डोमेन्स के अंदर। 5 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के अंदर हमने उसको ड्राइव किया था। उसको हमने कहा था कि 5 उसको डोमेन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसकी सबसे पहली डोमेन क्या थी? अमॉन्ग द 5 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फेथ एंड बिलीफ। दिस वाज द फर्स्ट वन ऑफ दैट 5 डोमेन्स। सही है, उन 5 डोमेन्स, 5 ब्रांचेस, 5 डायमेंशंस में से पहली जो डायमेंशन है वो है फेथ और बिलीफ, जिसको आप अकायद कह सकते हैं, जिसको आप ईमानियात कह सकते हैं। किन किन चीज़ों पर ईमान लाना, सही है। और जिन लोगों ने जो है वो थोड़ा बहुत इस्लामी तालीमात जानी है वो जानते हैं कि ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल नाम की 2 जो है वो इबारात हैं। तो बेसिकली ये वही ईमानियात है, किन चीज़ों पर ईमान लाना है और क्या ईमान लाना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे अल्फाज में ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मानों में है कि अगर आपका ईमान ना हो, आपका बिलीफ ना हो, आपका फेथ ना हो, तो उसके बाद सारे अमाल जो है वो बेकार हो सकते हैं। सही, कुरान मजीद में हमें सूरतुल अस्र इज़ द मोस्ट वेरी वेरी स्मॉलेस्ट सूरत, सही, द स्मॉलेस्ट सूरत ऑफ द कुरान, कुरान मजीद की बहुत जो बुनियादी बहुत छोटी सी सूरतें उनमें से एक है सूरतुल अस्र। दिस इज़ द लास्ट 12th दिस इज़ द लास्ट 12th सूरत ऑफ कुरान, आखिर की 12 सूरतों में से एक है। और इसके अंदर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बात कह रहे हैं वो बड़ी टू द पॉइंट और 4 नुकात पे मुश्तमिल है। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जो एक बड़े शरिया स्कॉलर गुजरे हैं माजी में, उनका कहना ये है कि अगर कुरान मजीद पूरा का पूरा नाजिल ना होता तो ये एक सूरतुल अस्र, ये काफ़ी होती लोगों की रहनुमाई करने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए। वो है क्या, इतनी बड़ी बात कैसे की जा रही है? 3 आयात पे मुश्तमिल, 1.5 लाइन पे मुश्तमिल ये सूरत है। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल अस्र, कसम है ज़माने की। सही, टाइम की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, ज़माने की कसम खाई है कि कसम है, अस्र कहते हैं ज़माने को। वल अस्र, कसम है ज़माने की, वाव कस्मिया है, कसम खाने के लिए भी वाव इस्तेमाल होता है। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक, अल इंसान, इंसान जो है, लफ़ी खुस्र, वो खसारे में है। इतनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत के अंदर कह दी कि तमाम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, लेकिन खसारे से कौन बचा हुआ है? एक्सेप्शंस कौन कौन है? जो ये 4 काम करेंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक आमाल किए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और नेक आमाल करते रहे। तो उसके बाद क्या होगा? ये लोग खसारे में नहीं हैं। और मज़ीद जब आप ईमान लाएंगे तो ईमानियात आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर आमाल पे रेलिवेंट हैं। अमिलुस्सालिहात नेक आमाल से रेलिवेंट है। व तवासौ बिल हक़, जब आप नेक आमाल करेंगे, जब ईमान लाएंगे, तो फिर क्या होगा? इतना आसानी से नहीं छोड़ दिया जाएगा, दुनिया आपको आसानी से नहीं छोड़ देगी। फिर मसले मसाइल आएंगे, फिर टेंशनें आएंगी, फिर जो है वो आपको डिसबिलीवर्स जो है वो तंग करेंगे। वो क्या होगा? जैसा हम देख सकते हैं गज़ा की आज की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड करा रहे हैं उस वक्त, कि वो क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने वाले, उन पर जो है बम्बारियाँ की जा रही हैं, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है। एक छोटा सा जो खित्ता है 23 लाख लोगों पे मुश्तमिल, उसको जो है वो दुनिया की सुपर पावर्स जो है वो बैक कर रही हैं इसराइल को कि वो उनको तबाह करे, बर्बाद करे, सेल्फ डिफेंस के उसूल के तौर पर। और उस रियासत को सेल्फ डिफेंस दिया जा रहा है जो खुद कब्जा करके बनाई गई है। यानी इसको यूँ समझ लें कि आपके घर पे
کوئی قبضہ کر کے آ جائے اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اگر آپ تھوڑی سی بھی مزاحمت کریں, آپ کہیں کہ نہیں میرا گھر خالی کرو یا میرا گھر میں مجھے تو رہنے دو, کم سے کم ایک کمرے میں تو مجھے رہنے دو, تو وہ کہیں نہیں نہیں نہیں, یہ کیونکہ ہم نے قبضہ کر لیا اور وہ 10,000 سال پہلے یا 2,000 سال پہلے میرے باپ دادا اس میں رہتے تھے اس لیے میرا گھر ہے, تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑی سی بھی بات کریں تو وہ کہے کہ نہیں تم ہمارے سیلف ڈیفینس کی مزاحمت کر رہے ہو, تو یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو ایسے اس میں جو ہے ان کو پھر کیا ہوگا, مشکلات آئیں گی, ہمیں بھی مشکلات آئیں گی. صحیح ہے, جب ہم آپ سے ابھی بات کی کہ اپنی حد تک نہیں رکھنا بلکہ آگے پہنچانا ہے, بلغوا عنی ولو آیہ والی بات ہے کہ ایمان لانا ہے, نیک اعمال کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے بھی پہنچانا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مشکلات آئیں گی, تو اس میں کیا کرنا ہوگا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, کہ حق کی تلقین کرنی ہے, آگے پہنچانا ہے, تو پھر کیا ہوگا, مشکلات آئیں گی. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کی تلقین بھی پھر کرنی ہوگی کہ مشکلات میں پھر گھبرانا نہیں ہے. صحیح ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, ابھی علامہ اقبال کا دن گزرا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. کہ جو ایک عقاب یا شاہین جو پرندہ ہے جس کو علامہ اقبال آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ باد مخالف, یعنی مخالف سمت سے جو ہوا آ رہی ہے, تیز ہوا, باد کہتے ہیں ہوا کو, تو باد مخالف سے یعنی مخالف سمت سے اگینسٹ سائڈ سے جو ہوا آ رہی ہے وہ اس سے گھبراؤ نہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں جو مخالفتیں کی جا رہی ہیں تمہیں وہ جو ہے اس سے گھبراؤ نہیں, بلکہ کوشش کرو کہ جو ہے وہ آپ اس ہوا کو بیئر کرو اور اس سے مدد لو. الٹا یہ آپ کو اور اونچا اڑانے کے لیے آ رہی ہے, یہ تو آپ کو اور اونچا, جب ہوا تیز ہوتی ہے تو آپ پھر اور اونچا اڑتے ہیں, یعنی عقاب یا شاہین سے کہا جا رہا ہے آپ اونچا اڑتے ہیں, آپ جو ہے وہ فردر آگے بڑھتے ہیں, اب فردر جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. تو یہ مخالفتیں جو ہے یہ آپ کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ بڑھانے کے لیے آتی ہیں اگر آپ ثابت قدم رہے. تو یہی سورۃ العصر کا سبق ہے, یہی بات جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ایمان باللہ, اللہ کی یعنی اللہ پر ایمان لانا, نیک اعمال کرنا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عامل الصالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہاں پر کی گئی ہیں. اچھا, سلائڈ اس لیے آپ کو اوپن رکی ہوئی محسوس ہو رہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے ابھی آگے چلے نہیں تو آگے کیسے بڑھتی ہے, خود بخود تو نہیں بڑھے گی. تو اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے, بلیفز آر بیسیکلی عقائد. ناؤ دی کوشچن از واٹ از بلیف اور عقیدہ. تو بلیفز جو ہے وہ بلیف کی جمع ہے انگلش میں, اور اردو میں جو ہے وہ عقیدے کی جمع عقائد ہے. تو عقیدہ یا بلیف ہے کیا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو شریعہ کی پوائنٹ آف ویو سے بلیف تو ہم ویسے انگلش میں جانتے ہیں کہ کسی بات پہ پختہ یقین ہونا, ایمانیات جسے ہم کہتے ہیں کہ اس بات پہ پختہ یقین ہونا کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے, اس پہ فرملی آپ جمے ہوئے ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے معاملہ. تو جس طرح اللہ کی ذات پہ آپ کو یقین ہو, اس کے فرشتوں پر آپ کو یقین ہو, یا دیگر چیزیں ہم یہاں پر ون بائی ون پڑھیں گے. Belief is related to religion which is established in the heart in such a way that one does not have the courage to think or act against it. یعنی کوئی ایسی بات جس پر آپ اتنے زیادہ پختہ ہوں کہ آپ اس کے خلاف سننا بھی گوارا نہ کریں, اس کے خلاف سوچنا بھی گوارا نہ کریں. ویسٹ میں ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز ملتی ہیں. ویسٹ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مسلمان جو ہمارے ہاں کوئی سالوں سے, کوئی 50 سال, کوئی 40 سال سے جو ہے وہ مسلمان رہ رہے ہیں, ان کو ہم نے اعمال میں اپنے لحاظ سے بنا لیا, ہماری طرح وہ برائیاں کرنے. لیکن جب ان کے نبی پہ بات آتی ہے, جب ان کے قرآن پہ بات آتی ہے, تو وہ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جو جیسا کہ جو ہے وہ کوئی بنیاد پرست مسلمان ہو, ان کے الفاظ میں. تو سیم یہی بات کہ عقیدہ, صحیح ہے, عقیدہ یا بلیف جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو کنکریٹ ہو, آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو, جیسے اللہ رب العزت پہ ایمان, قرآن پر ایمان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. دی بلیف کین بی گڈ اور باد. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف عقائد ہیں, جس کے لیے جو عقیدہ ہے وہ اس کی نظر میں گڈ ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے مسلم جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی قرآن اور سنت سے جو چیزیں ڈرائیو ہوں گی اس کی بہاف پہ ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ درست ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے, لیکن جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے بالکل کلیئر کرتا ہے کہ لم یلد ولم یولد, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں. تو بلیف ان توحید, دس از دی فرسٹ اینڈ فور موسٹ, سب سے امپورٹنٹ بلیف ہے اسلام کا. لیٹ اس ڈسکس دی بیسک بلیفس آف اسلام.
ون بائی ون، ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کو ایک سمجھنا. صحیح، بہت سارے اس کے شرکا نہیں مان لینا کہ اللہ نے جو ہے وہ فلانی چیز کسی اور کے ذمہ کر دی. خود قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے بالکل کلیئر کر رہا ہے، اور اس میں بھی بالکل چھوٹی سی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، آپ میں سے ہر ایک اس کو جانتا ہوگا، نہیں جانتا تو جان لیں گے، اور اس کو جو ہے فردر ہم یہاں پر بریفلی دیکھیں گے بھی. تو نوئنگ اینڈ بلیونگ ان دی المائٹی از اے فاؤنڈنگ پرنسپل. اللہ رب العزت کو ایک اکیلا واحد لا شریک ماننا، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شراکت دار نہیں ہے دنیا کو چلانے میں. تو یہ جو ہے یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانتے تو پھر یہ جو ہے یہ آپ مسلمان کہلانا آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی زیبا نہیں دیتا. فور بیکمنگ مسلم اٹ از مینڈیٹری ٹو بلیو ان مونوتھیزم. صحیح، توحید پر یقین رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کلمہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. صحیح، اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے پوری دنیا میں الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے. یعنی اللہ رب العزت کے سوا پوری دنیا میں کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. صحیح، تو اگلا اس کا پارٹ جو ہے وہ ہم اگلے اس میں دیکھیں گے. دی prominent focus of the teachings of Semitic religions. صحیح، یہاں پر ہمیں ایک ٹرمنالوجی ملی، سیمیٹک ریلیجنز. سیمیٹک ریلیجنز وہ والے ریلیجنز کہلاتے ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں. صحیح، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں وہ جو ہے سیمیٹک ریلیجنز کہلاتے ہیں. صحیح، آسمانی مذہب آپ کہہ سکتے ہیں. تو عقیدہ توحید ان کی سب سے بنیادی ہے. اگرچہ ابھی وہ سیمیٹک ریلیجنز میں سے بہت سارے جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنے لگ گئے ہیں. کوئی اس کو جو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی جو ہے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں ماننے لگ گیا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے ریلیونٹ پورشنز میں. لیکن جو بنیاد ہے سیمیٹک ریلیجنز کی، آسمانی مذاہب کی، وہ یہی ہے کہ نو گاڈ بٹ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. از دی بلیف ان ون لارڈ، ایک اللہ کے اندر، ایک معبود کے اندر ایمان لانا، ایک معبود پر ایمان لانا، وچ از توحید. یہی چیز جو ہے وہ توحید کہلاتی ہے. وحدہ لا شریک ہم کہتے ہیں، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. Instructions and commandments about this principle are found in Quran and Sunnah pretty frequently. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اس کو بار بار کہا گیا ہے. صحیح، بہت دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. اچھا، یہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہم نے اسکرین شاٹ شامل کر دیا، لیکن جو لوگ اس تک پہنچنا چاہیں جسٹ یہ قرآن library.com لکھیں گے اپنے براؤزر میں اور وہ پہنچ جائیں گے ٹرانسلیشنز پہ. وہاں اپنی پسند کے کسی بھی رائٹر کو جو ہے جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کو لے سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا سید ابو العلا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، اور فیمس اور نان فیمس سارے رائٹرز وہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تقی کے بعد جو ہے وہ EN لکھا ہوا ہے. یہ انگلش ٹرانسلیشن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس لیے EN آ رہا ہے، ادروائز اردو ٹرانسلیشنز بہت ساری موجود ہیں. تو اور سورت نمبر 112. صحیح، قرآن مجید کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 112ویں صورت ہے سورۃ الاخلاص. تو یہ آپ کے پاس جو ہے جسٹ یہ قرآن لائبریری سے اسکرین شاٹ موجود ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. سیمیٹک کا مطلب ہے جی، سیمیٹک ریلیجن کا مطلب ہے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں. صحیح، آسمانی مذاہب یہ سیمیٹک ریلیجن ہے. اچھا، کسی کا میسج آیا ہے کہ اسکرین رک گئی ہے، تو اسکرین چل رہی ہے. میں نے آج 2 اسکرین سے لاگ ان کیا، میرے پاس چینج ہو گئی ہے. تو فی الحال ہم سورۃ الاخلاص کی اسکرین شاٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں رکے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. اور نیچے جو ہے وہ یہ سلائڈس چونکہ آپ کے پاس اس میں بلیک بورڈ سافٹ ویئر پہ موجود ہیں، تو آپ وہاں سے یہ قرآن لائبریری کا لنک موجود ہے، اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں، تو پھر پہنچ جائیں گے. ادروائز ہم موو کریں گے. تو اس کو اگر ہم ٹرانسلیشن سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، انگلش ٹرانسلیشن آلریڈی مینشن ہے، تو اردو والوں کی سہولت کے لیے جو ہے میں یہاں پر اردو انڈرسٹینڈنگ جن کی ایزی ہے ان کے لیے جو ہے میں یہاں پر ٹرانسلیٹ کروں گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. قل هو اللہ احد. ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے تاکہ زیادہ بہتر سمجھ میں رہے، فیوچر میں آپ کو آہستہ آہستہ عربک کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ، ہوا وہ اللہ،
اللہ تعالیٰ احد اکیلا ہے. صحیح. یقینی بات کیا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کون اس پر ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ بندوں کا فائدہ ہے. وہ ایمان لائیں گے تو بندوں کا ہی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی جو ہے وہ حاجت نہیں. کوئی ساری دنیا مسلمان ہو جائے تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تب بھی جو ہے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اور اس کا بیٹا ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم، کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی صرف منہ کی باتیں ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ الزام لگا دیا ہے کہ فلانا اللہ کا بیٹا ہے، فلانا اللہ کا بیٹا ہے. اسی طرح سورہ صافات 23ویں پارے کے اندر آدھے سے پہلے وہاں فرمایا جاتا ہے کہ قریش مکہ، کافر جو ڈس بلیورز آف مکہ، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ڈاٹرز ہیں. تو یہ بات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. تو اولاد کی ضرورت کب ہوتی ہے یا ماں باپ کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اس کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی اس کے ایکولنٹ کوئی نہیں ہے. صحیح، اس کا جو ہے وہ کوئی ایکول نہیں ہے. کفو کہتے ہیں برابری کو. صحیح، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی برابر سرابر نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کے برابر کوئی ہو. یہ تو انسانوں کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان تمام ضروریات سے بے پرواہ ہے. تو ان شارٹ یہ سورہ یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس میں جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے. یہ بات جو ہے اس صورت کے اندر کہی گئی ہے. پوری کائنات کو چلانے والے اللہ رب العزت ہیں، ان کی جو ہے وہ رہنمائی میں جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے. تو یہ والا جو بلیف ہے، عقیدہ توحید جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بلیف ان توحید کہہ سکتے ہیں، مونوتھیزم جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کے اکیلے ہونے پر یقین رکھنا، یہ جو ہے بنیادی ترین عقیدہ ہے. اس عقیدے کے خلاف اگر جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو فردر جاننا چاہیے. قرآن مجید جس کو بھی آپ لائک کرتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. قرآن مجید کی کوشش کریں کہ ہفتے میں، مصروف لوگ ہیں ظاہر سی باتیں، پڑھ رہے ہیں، آگے زندگی بھی اور مصروف ہوتی جا سکتی ہے، کوشش کریں کہ ہفتے میں کم از کم ایک رکوع یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. صحیح، قرآن مجید خود کہتا ہے سورۃ القمر 27ویں پارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ نصیحت حاصل کرنے، وَلَقَدْ اور تحقیق، یقیناً، سرٹینلی، شیورلی، وَلَقَدْ تحقیق ہم نے یسرنا القرآن آسان کر دیا ہے قرآن کو. یسرنا، یسر کہتے ہیں آسان کرنے کو، بالکل ایزی کر دیا ہے قرآن کو. کس لیے؟ للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو فہل من مدکر، کیا تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 100 جو یہ اسٹوڈنٹس ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے یا یوٹیوب چینل کے تھرو بعد میں ریکارڈنگز آپ لوگ سنیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں یا پروفیشنلز ہوں یا کوئی بھی ہوں، کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے. اور ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ نصیحت حاصل کرنا قرآن سے مشکل نہیں ہے. ہاں، احکامات کی کچھ آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے وضو کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق.
وہ حکم کی آیت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے خاص طور پہ ہم عربی دان نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے مشکل ہو اس میں اس کے احکامات، وضو کے احکامات وہاں سے ڈرائیو کرنا. تو اس کے لیے ہم جو ہے خود قرآن کا ایک اور حکم ہے، سورہ انبیاء 17واں پارہ 17 پارہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ 17ویں پارے کے جو ہے پہلے ہی صفحے پہ موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے معلوم کر لو اگر تم نہیں جانتے. تو ہر محلے میں، ہر مسجد میں دارالافتاء موجود ہوتے ہیں مسلم ممالک میں. اگر کوئی نان مسلم ممالک میں ہے تو اب آن لائن دارالافتاء موجود ہیں. جامعۃ الرشید کا دارالافتاء ہے، برل ٹاؤن کا دارالافتاء ہے، اور بہت سارے دارالافتاء ہیں، انگلش میں، اردو میں، اور دیگر زبانوں میں بھی ہوں گے لازمی. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن براہ راست پڑھیں، لیکن کوئی مسئلے کے حوالے سے اگر کوئی ایشو ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو فالو کر لیں. تو یہ تو ہم نے پہلا بلیف عقیدہ توحید کے حوالے سے یہاں پڑھا. تو فردر اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو اس ریکارڈنگ کو فی الحال کنکلوڈ کرتے ہیں.